मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब का, जिसका सारी ज़िंदगी का हमारा ताल्लुक़ है। और अब ऑफिशियली मैं इसके डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी हो गया हूँ, तो हर साफ़ी को लगता है कि वो भी वज़ीर हो गया है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये एक सिलसिला मैंने रिक्वेस्ट की थी तमाम मिनिस्टर से, और शाह साहब तो हमारे भाई हैं, 2018 में भी थे, और जितना अरसा रहे कल्चर की सारी स्कीम्स को कंटिन्यू भी किए, नए इनिशिएटिव भी लिए, स्पोर्ट्स भी इनके पास था, ख़ुद भी स्पोर्ट्स मैन हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इंट्रोडक्शन कराऊँगा। वो आप सबको पता है जुनैद अली शाह साहब का, इनके वालिद साहब भी मिनिस्टर हैं, इनके पास स्पोर्ट्स भी है, कल्चर भी है और यूथ अफेयर भी है। और इंशाअल्लाह क्लोजली हम काम करेंगे मिलके, और मीडिया को फेस करने से नहीं घबराएंगे। जो सवाल उनके पास होगा उसका जवाब देंगे। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ ये करा दूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कतन मकसद ये नहीं है कि मुझे कोई मशहूर होने का शौक़ है या मुझे कोई हाईलाइट होना है। इसका मकसद ये है कि आवाम तक पहुँचे। अवेयरनेस से टूरिज़म में भी फ़ायदा होता है, चूँकि मैं कल्चर देख रहा हूँ। टूरिज़म बढ़ता है अगर अवेयरनेस हो हेरिटेज साइट्स की, हमारी चीज़ों की। दूसरा एक बहुत अहम इंडाउमेंट के बारे में मैं हर जगह चीख के बताता हूँ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि आवाम को पता हो कि डिपार्टमेंट्स एक्चुअली चलते कैसे हैं, वो काम कैसे करते हैं। कुछ काम है जो हमने इस छोटे से अरसे में कर ली हैं, उसको मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। बिटशा पे एक बड़ा कामयाब मेला हुआ जो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से पिछले 3 साल से नहीं हो पा रहा था, वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुआ। वहाँ पे मलाखड़ा भी हुआ, लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन वहीं हमने फिर रियलाइज़ किया जब वहाँ पे आर्टिजन्स के साथ जब बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि 3 साल से जब कोई मेला ना हो, किसी भी रीज़न से, एक नेचुरल कैलेमिटी थी, किसी भी रीज़न से अगर मेला नहीं हुआ तो उनकी जो चीज़ें वो बनाते हैं, अजरक, टोपी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो कहाँ हम जाके बेचें, तो हमारा घर कैसे चले। तो वहीं से हमें फिर आइडिया आया कि सिंध में एक कल्चरल मार्ट बनाने का सिलसिला शुरू किया जाए। जब आप इस बिल्डिंग से थोड़ा बाहर निकलेंगे, लेफ़्ट पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमने पहला पायलट प्रोजेक्ट सिंध कल्चरल मार्ट के नाम से बना दिया है। नेक्स्ट वीक उसकी इंशाल्लाह ओपनिंग है, आप सबको दावत देंगे। और उसका मकसद ये है कि सिंध के जो आर्टिजन्स हैं वो एक मेले का इंतज़ार नहीं करें पूरे साल, जिस तरह से सिंध का एथलीट पूरे साल सिंध गेम्स का इंतज़ार करता है और फिर उसको बता दिया जाता है कि वो कैंसिल हो गए इस साल। तो ये तो मैं समझता हूँ कत्ल है। अगर आर्टिसंस के घर इन्हीं चीज़ों से चल लें तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें फिर उन चीज़ों को बेचने के लिए उनके लिए प्लेटफॉर्म बना के दें। दूसरा, हमने एक बड़ा कामयाब लोक विरसा का मेला कराया इस्लामाबाद में। इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेला था। मेरे ख्याल से सिंध का जो क्वार्टर था वो सबसे कामयाब तरीन क्वार्टर था, तो मुबारकबाद है सबको। दूसरा, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जस्ट गो थ्रू द लिस्ट, फिर आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगी बाद में। जो हमारे MOUs हैं विद वेरियस आर्ट्स काउंसिल्स लाइक हिंदू जिमखाना फॉर एग्जांपल, वेरियस आर्ट्स काउंसिल अक्रॉस द प्रोविंस, उसमें मैं आपकी भी हेल्प लूँगा इंशाल्लाह। उसकी एक वेटिंग हमने कमेटी बनाई है। और इसी तरह से ग्राउंड्स जो हम बना के स्पोर्ट्स वाले हैंड ओवर करते हैं, उसकी भी वेटिंग कमेटी बनाई है। एसोसिएशंस की भी वेटिंग कमेटी बनाई है, क्योंकि आप सबको पता होगा और मेरे दिल में बड़ी दर्द है इस चीज़ का पिछले 10-1 साल से, कि जितनी ये एसोसिएशंस हैं ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। कोई कहता है मैं हॉकी का सदर हूँ, कोई कहता है मैं बॉडी बिल्डिंग का। पाकिस्तान के सदर तो हैं। ये बड़ा इशू है हमारा सिंध में ख़ास तौर पे कि पैरेलल एसोसिएशंस को किस तरह ख़त्म किया जाए और फिर ये ग्राउंड्स किन लोगों को हैंड ओवर करें ताकि ये चलते बसते रहें। बहुत सारे सिंध के ग्राउंड्स हैं जो वीरान हो गए, बन के बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, क्योंकि उनकी हैंडिंग ओवर सही से नहीं हुई हुई है। तो उसके लिए हमने एक कमेटी तश्कील दी है। दूसरा, अगर आप जोयो ऑडिटोरियम तशरीफ़ लेके जाएँ, इब्राहिम जोयो ऑडिटोरियम जो कि लियाकत नेशनल के ऑपोजिट है, उधर हमने एक CSS का उधर विज़िट किया, तो उधर CSS वालों ने शोर किया कि हमारे पास इनफ जगह नहीं है, ख़ास तौर पे द फीमेल CSS स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सेग्रीगेटेड वहाँ पे बैठते, मेल और फीमेल। तो उधर एक ज़बरदस्त हॉल बना है CSS स्टूडेंट्स के लिए। उधर एक बहुत प्यारा ऑडिटोरियम बना है जहाँ पे आर्ट्स काउंसिल स्टाइल का ऑडिटोरियम है। वहाँ पे हम अगेन अपने जो सिंध के कल्चर हैं, हेरिटेज है, उसको वहाँ पे प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। फिर एक फोक स्टूडियो चुपता हुआ टॉपिक था, जिक्र मैं खुद इसलिए कर देता हूँ क्योंकि अगर किसी का सवाल है तो आई एम हियर टू आंसर इट। फोक स्टूडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट, जी टूट गया था, लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उसकी हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। शानदार। और आप ये बताएं कि आपने तामीर कर लिया दोबारा?
پہلے سے بھی بہتر انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کی اوپننگ ہوگی. ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ رولز آف بزنس کہتے ہیں, وہ کیبنٹ کے رولز آف بزنس ہوتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوں کہ اس کے سب ڈپارٹمنٹس کیا ہیں اور کس کا کیا کام ہے. تو کلچر ڈپارٹمنٹ کے رولز آف بزنس ہم نے ری ڈیفائن کر دیے ہیں. افسوس مجھے یہ ہے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے رولز آف بزنس جو ہیں وہ صرف 3 لائنوں کے ہیں. آج تک کسی نے رولز آف بزنس نہیں ڈیفائن کیا ہے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے, اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ کا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نیکسٹ میری ٹاسک ہے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے بھی رولز آف بزنس ڈیفائن ہو. دین دی انڈاؤمنٹ, اور میں چیخ کے اس لیے انڈاؤمنٹ کرتا ہوں کیونکہ عام آدمی کو نہیں پتہ کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک انڈاؤمنٹ کمیٹی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر کلچر کی انڈاؤمنٹ کمیٹی ہے تو وہاں پہ اگر طبلہ بجانے والا, سنگر, کوئی آرٹیزن اگر بیمار ہے, اس کے گھر میں کوئی ایشو ہے, ریلی بنانے والا ہے, اجرک بنانے والا ہے, اور اس کے گھر میں کوئی ایشو ہے اور اس کو فنڈز کی کمی ہے, تو اس انڈاؤمنٹ سے ہم اس کو فنڈز دے سکتے ہیں. اسی طرح دیتے ہیں ہم. تو خیر میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں. ہم ہر 2 ہفتے بعد اس کی میٹنگ کرتے ہیں. یوزولی اس کی میٹنگ آئی ڈونٹ نو وائی کوارٹرلی ہوتی ہے, 3 4 مہینے بعد, لیکن ہم نے انشاءاللہ ہر 2 ہفتے بعد انڈاؤمنٹ کی میٹنگ کرنی ہے. ہم 2 کر بھی چکے ہیں اور اسی ہفتے کے اینڈ میں انشاءاللہ ایک اور بھی ہوئے گی. اسی طرح اسپورٹس کی انڈاؤمنٹ کمیٹی بھی ہے جہاں پہ اسپورٹس مین جو آپ میڈیا میں دیکھتے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں کہ کوئی بہت بڑا ہاکی پلیئر ہے وہ رکشہ چلا رہا ہے, کوئی بہت بڑا باکسر ہے وہ ٹھیلا لگا کے کھڑا ہے, تو اس کی انڈاؤمنٹ کمیٹی ہے سندھ گورنمنٹ میں. اگر ان کو ہماری ہیلپ چاہیے تو وہ پلیز ہمارے پاس آئیں. آپ لوگوں کا کام ہے وہ آواز یہاں سے پھیلائیں اس میسج کو کہ انڈاؤمنٹ کمیٹی کو بھرپور انداز میں یوز کیا جائے. ایک اور ٹاپک کریکولم سندھ کا, جو بچوں کا کریکولم ہے میٹرک کا, کالجز کا, اس میں ہیریٹیج سائٹس کا ذکر تو ضرور ہے سپرفیشلی, لیکن اس کی وزٹس مینڈیٹری نہیں ہے. تو ہم نے اس کی وزٹس بھی مینڈیٹری بنا دی ہے. نیکسٹ ویک, آنے والے ویک میں کراچی امریکن اسکول کے کچھ بچے ہیں وہ بھی ہماری سائٹس پہ جا رہے ہیں, BVS کے بچے ہیں وہ بھی جائیں گے. تو یہ جتنی ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں, جب تک ہم اس کی اویئرنیس نہیں پھیلائیں گے, نہ وہاں ٹورزم بڑھے گا اور نہ ہماری اولادوں کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے. دوسرا, وی ہیو آسکڈ فار سم ہیلپ, جیسے کہ ٹیکا ایک ادارہ ہے ٹرکش ایمبیسی سے منسلک ہے, ان سے ہم نے ہیلپ لی ہے. وہ ہمیں ایک بہت خوبصورت ٹیکا کا ایک ٹرکش کارنر بنا کے دے رہے ہیں آڈٹ اپنے لائبریریز کے اندر. اور کچھ ریسٹوریشنز ہیں جیسے شاہجہاں ماسک ہے اور حسن علی افندی کا مزار ہے حیدرآباد میں. تو کیونکہ وہ ٹرکش ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کو ہمیں ریسٹور کر کے دیں گے. جہاں سے اس میں شرمانا نہیں چاہیے, جہاں سے جو ہیلپ مل سکے. ایکچولی جو ٹاسک ہے اس کو پورا کرنے کی ABCD EFGH بہت سارے ایونیوز کریٹ کرنے چاہیے. A فیل ہو جائے تو B ہو, B فیل ہو جائے تو C ہو, لیکن ٹاسک کو کبھی بھی کینسل نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس میں فرم بلیف رکھتا ہوں. ایک اور آپ نے ابھی ریسنٹلی میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ کوٹ DG کی کیننز واپس کی گئی ہیں. یہ 1955 میں ایکسکیویشن ہوئی تھی اور وہاں سے جو کیننز ملی تھیں, انفارچونیٹلی اب کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا ان کو آپ پکڑیں گے. ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ کیننز جو ہیں وہ ریپیٹریٹ ہو جائیں. جہاں کی وہ کیننز ہیں اوریجنل وہاں تک پہنچ جائیں. ہم نے 6 کیننز آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, ٹوٹل نمبر 22 ہے کیننز کا. تو میرے بعد بھی جو آئے آپ ان سے ضرور سوال کیجیے گا کہ باقی کیننز کا کیا ہوا. جو 6 ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں انشاءاللہ ان میں سے 2 وہاں پہنچ چکی ہیں, اور اگلی 4 جو ہیں وہ آنے والے 3-4 دن میں وہاں پہ ریپیٹریٹ ہو جائیں گے, کیونکہ اس کا وزن کافی زیادہ ہے تو اس میں کرین اور شیزور اور چیزیں انوالو ہو جاتی ہے. سول لائنز تھانے کی 2 کیننز تھیں جو DSP صاحب کے آفس کے باہر لگی ہوئی تھیں, انفارچونیٹلی وہ اب کوٹ DG پہنچ گئی ہیں. 2 DC خیرپور کے آفس کے باہر لگی ہوئی ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی, وہ بھی ہم وہاں پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ایک مریم چوک جو ہے, اس کی جو مریم توپ ہے وہ اس میں پبلک سینٹیمنٹ ہے تھوڑا سا, تو اس کے لیے ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ انتظام کیا. اس کی ہم نے ریپلیکا تیار کی ہے تاکہ جب ہم وہ وہاں سے ریموو کر کے واپس ریپیٹریٹ کریں تو ہم مریم, کیونکہ ایک اتنی مشہور چوک ہے, اس کے اوپر ہم ریپلیکا کینن وہاں پہ ضرور رکھیں گے. پھر کچھ گرانٹس ہیں ریگولر, ایک کا تو منطق میرے آج تک سمجھ نہیں آیا اور میں پچھلے 5 سال سے اس پہ شور کر رہا ہوں کہ جو سپورٹس کی گرانٹس ہیں وہ ہم کیوں دیتے ہیں لوگوں کو. سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ سندھ کے سپورٹس کو پروموٹ کرے. پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پاکستان لیول پہ PCB اور PHF کو سپورٹ کرے. ایک ہائی آرکی بنی ہوئی تھی
تو اس ہائیارکی کو ڈسمینٹل کرنا میں سمجھتا ہوں بہت غیر مناسب ہے. سندھ گورنمنٹ ہیز بین گیونگ اے گرانٹ ٹو دا پاکستان ہاکی فیڈریشن فار دا لاسٹ فیو ایئرز. اس گرانٹ کو میں نے فی الوقت رکوا دیا ہے. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اوپر آڈٹ کھلا ہوا ہے, اور دوسری اس کی کیونکہ اس کی یوٹیلیٹی نہیں بیان کی گئی آج تک, اور دوسری ریزن یہ ہے کہ پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ پی ایچ ایف کو سپورٹ کرے. سندھ گورنمنٹ کا کام تو حیدرآباد, سکھر, دادو, لاڑکانہ, کراچی ان کو سپورٹ کرنا بنتا ہے, یا سندھ ایسوسی ایشن کو, ناٹ دا پاکستان ہاکی فیڈریشن. اس طرح تو پھر ہم پی سی بی کو بھی سپورٹ کریں, اس طرح تو ہم پاکستان فٹ بال کو بھی سپورٹ کریں. تو اتنا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتا, اس کو صحیح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے, اور ود ان دا پروونس, یہ پروونس کے لیے پیسے ہمیں ملتے ہیں فیڈرل سے, تو ہمیں پروونس میں خرچ کرنا چاہیے. کچھ 7 کے قریب پبلیکیشنز اس ڈپارٹمنٹ نے کی ہے اس چھوٹے سے عرصے میں. اس میں 7 کی ہم رہنما وہ کریں گے, وی ول ڈو دا انوگریشن ٹوگیدر. لیکن اس میں جو ہائی لائٹ ہونے والی ہے وہ ہے انڈس ریور کی میپنگ. ہر سال یہاں فلڈ آتا ہے, اور ہر سال ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ نیچرل واٹر وے کیا ہے انڈس ریور کا. تو اس کی میپنگ ہم نے کروا دی ہے, اس کی بک پبلش ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ جب ہم یہ انوگریشن کریں گے تو اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ آنے والے, آج سمجھ نہیں آئے گی انڈس ریور کی میپنگ, میں سمجھتا ہوں سمجھنے کے لیے شاید 20 یا 25 سال چاہیے, لیکن 20 سال بعد جب کوئی سندھ میں بیٹھ کے انڈس ریور کی میپنگ یہاں پہ پڑھ رہا ہوگا فلڈ سے بچانے کے لیے عوام کو, تو وہ ہماری کتاب ان کے بہت کام آنے والی ہے. اسی طرح سے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ, اس کا بھی منسٹری میرے پاس ہے, اور اس کی ہم ویب سائٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی درازوں میں یہ میپس رکھے ہوئے, یہ کتابیں رکھی ہوئی کسی کے کام کی نہیں ہیں. اٹ از اٹ موسٹ امپورٹنٹ کہ عوام کی نظروں تک, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس تک, ایم فل اسٹوڈنٹس تک یہ ڈاکیومنٹس ان کے گھر پہ, ان کے لیپ ٹاپ پہ موجود ہوں. تو ہم اس کی ویب سائٹ کی لانچنگ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے تقریباً 50% ڈیجیٹلائز کر لیا ہے, اور جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا اس میں اب ایڈ ہوتی جائیں گی چیزیں. پھر آرٹس اینڈ کرافٹ فیسٹیول, آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں, ساری عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں. پورٹ گرینڈ پہ آج سے شروع ہو رہا ہے, 3 دن تک انشاءاللہ چلے گا. چیف منسٹر اس کا افتتاح چیف منسٹر صاحب اس کا افتتاح کریں گے آج انشاءاللہ 5 بجے. کچھ ایکسکیویشنز ہیں جو رکی ہوئی تھیں, موئنجو داڑو کی, بمبور کی, ان سائٹس کی, تو وہاں پہ اٹالین ٹیمز اور فرینچ ٹیمز آ چکی ہیں, وہ ایکسکیویشن شروع ہو گئی ہیں. ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا, لائک آئی سیڈ ارلیئر ایز ویل, یہ ہینڈنگ اوور آف ہاسٹلز اینڈ ہینڈنگ اوور آف گراؤنڈز. یہ اگر طریقے سے نہ ہو تو چیز ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس میں اتنی سخت تو ہو کہ وہ اس کو مینٹین بھی کر پائے. پھر گراؤنڈز چلانا, ہاسٹلز کو مینٹین رکھنا, آرٹس کاؤنسلز کو مینٹین رکھنا کوئی فری کا کام نہیں ہے. تو ہم نے ایک ویل چیئر ایسوسی ایشن ہے کراچی کی جو بہت کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نے نازم آباد میں ہمارا ایک ویکنٹ ہاسٹل پڑا تھا وہ ہینڈ اوور کیا ہے. 2 ہیریٹیج کانفرنسز ہم کرا چکے ہیں. جم میں جیل گیا تھا, کراچی سینٹرل جیل, تو ادھر جم کی فیسلٹیز بڑی خراب تھیں. چونکہ میں اسپورٹس منسٹر ہوں اور ویسے ہی ایک اسپورٹس لور ہوں, تو ادھر ہم ایک جم بنا کے دے رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے 1 یا 1.5 ہفتے میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. سی پی او میں گیا, سینٹرل پولیس آفس, تو وہاں پہ ایک ہم نے آڈیٹوریم بنایا تھا کوئی 5 سال پہلے, ڈاکٹر محمد علی شاہ آڈیٹوریم کے نام سے, آئی اسپانسرڈ دیٹ. تو اس کی کچھ حالات کچھ خراب تھے, تو اس کو بھی میں نے ریسٹور کرنے کا وعدہ اس لیے کر لیا ہے کہ ویسے ہی میرے والد کے نام پہ تو اس کو اچھا ہی لگنا چاہیے. لیکن پولیس نے آج میرے اوپر کل بڑا احسان کیا, وہ کیننز جو واپس کیے ہیں, تو ایک طرح سے یہ ان کا تحفہ ہم تک تھا, اور ہمارا تحفہ ان تک یہ ہے کہ اب ہم ان کو ان کا آڈیٹوریم انشاءاللہ ریوائیو کر کے دیں گے. سندھ گیمز انشاءاللہ جنوری میں ہم کرانے کا شوق رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے کلچرل شو بھی جوڑا ہے, احمد شاہ صاحب اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ. سندھ ایوارڈز اور ایک پیس کانفرنس سی ایم صاحب کرانے میں انٹرسٹڈ ہیں. ان کی جو ایڈوائزر ہیں وہ میرے پاس آئی تھیں 2-4 روز پہلے, تو اس میں ہم اقبال پیس ایوارڈز, اور میں ایک اور بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی ہلال امتیاز, ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز تک نہیں پہنچ سکتا. آپ 2 لے چکے, لیکن سندھ ایوارڈز ضرور ہونے چاہیے, تاکہ کم سے کم جو سندھ میں لوگ بستے ہیں ان کو سندھ گورنمنٹ بھی تو ایوارڈ دے سکتی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی ان کو ایوارڈ کرے. تو اور پھر ہر آدمی کی لک نہیں ہوتی, ہر آدمی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا, تو اس لیے اس کو بھی اوپن فار آل ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس میں رہ جاتے ہیں اور ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے میرٹ کے اوپر جنہوں نے کام کیا صوبے کے لیے, اور سندھ گورنمنٹ نے جن کو ریکمینڈ کیا, اگر ان کی باری نہیں آئی ہے تو پھر سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو کم سے کم لوکلی ایوارڈ دے. تھر جیپ ریلی ہم کرانے جا رہے ہیں, ایک سرپرائز ہے کراچی والوں کے لیے خاص طور پہ. میں اس شہر میں, اور ہم سب اس شہر میں بہت سارے مختلف جھنڈے لگے ہوئے ہم نے دیکھے ہوئیں گے,
اور تکلیف یہ ہوتی ہے, اور تکلیف جب ہوئی جب صلاح الدین ایوبی جو ڈرامہ میں نے پروڈیوس کیا ہے اس کے جب پروڈیوسر ٹرکی سے آئے تو انہوں نے شارع فیصل سے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا میرے گھر تک کہ جب ہم ٹرکی میں لینڈ ہوتے ہیں اور ہوٹل تک اپنے پہنچتے ہیں تو آپ ٹرکی کے کتنے جھنڈے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہزاروں لاکھوں. اس نے کہا آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ اس جھنڈے کا شیڈ تک ڈفرینٹ نہیں ہوتا. کاؤنسلر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر پہ بھی غلط شیڈ کا جھنڈا لگا دے تو وہ کاؤنسلر اس کے گھر جاتا ہے اور اس جھنڈے کو فری میں تبدیل کر کے دیتا ہے, تاکہ شیڈ بھی, اتنے نیشنلسٹ وہ لوگ ہیں, اتنا محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے. تو میں کراچی شہر سے شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ, اگر ٹائم ہوا تو اور شہروں میں بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں کراچی میں آپ کو جس طرح ٹرکی میں جھنڈے نظر آتے ہیں اس طرح سے پورا کراچی کو میں نے پاکستان کے فلیگ سے سجانا ہے. کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے اندر, کوئی پولیٹیکل فلیگ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر. اٹ ول بی جسٹ فلیگز آف پاکستان. لیکن آگے الیکشن آئیں گے, پارٹیاں تو لگائیں گی نا, وہ تو لگے گا. وہ جو ہوتا ہے دیکھیں, ریت روایت پرانی روکنا ہمارا کام نہیں ہے, ہمیں ایک اچھی ڈائریکشن دینا ہمارا کام ہے. اسی طرح سے اسپورٹس کی انڈاؤمنٹ میں کروں گا انشاءاللہ. اس میں کچھ فنڈز کی کمی ہے اس لیے اسپورٹس کی انڈاؤمنٹ نہیں ہو پائی ہے, لیکن میں اس پہ لگا ہوا ہوں. اور 2 لاسٹ پوائنٹس جو آپ کی لسٹ کے لاسٹ پوائنٹس ہیں وہ ہیں نیشنل کوچنگ سینٹر کراچی, جہاں میں نے, آپ نے, آپ کے بچوں نے, میرے بچوں نے اسپورٹس کیا ہوا ہے. میرے فادر, میری مدر نے ادھر اسپورٹس کیا ہوا ہے, تو وہ میرے دل سے بہت قریب ہے. اور نیشنل میوزیم آف پاکستان, اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. انشاءاللہ میں نے ریکویسٹ کی ہے, پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ویسے بھی سندھ گورنمنٹ کو مل جانا چاہیے. اگر آپ ابھی ادھر جائیں تو اس کی بڑی رن ڈاؤن اور برے حالات ہیں, اس لیے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے ادھر مینیج کرنا اتنا آسان اور گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں اربوں ڈالر کے جو سندھ کی ملکیت آرٹیفسٹ ہیں وہ اگر چوری بھی ہو جائیں تو, کیونکہ اب سندھ کا کوئی کنٹرول ہے نہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے کوئی 1-2 آدمی ہیں, اور وہ جو ہمارا جذباتی تعلق ہے ہماری چیزوں سے وہ بھی نہیں ہو سکتا ظاہر ہے. دوسرا ایک کچھ انویٹیشنز ہیں عوام کے لیے, انویٹیشنز ہیں سندھ صوفی میلہ, سندھ لٹریچر فیسٹیول, حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول. دسمبر میں انشاءاللہ وی ول ڈو آل دیز فیسٹیولز بیکاز وی ہیو ٹو گیو دا عوام سم تھنگ. ایاز میلو بھی ہو رہا ہے, اب وہ بھی اناؤنس کریں. بہت ساری چیزیں, بہت بڑا فیسٹیول ہے ایاز میلو. کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ چیزیں ایڈورٹائز ہوں. اینڈ ایک خوبصورت ترین ڈپارٹمنٹ ہے کلچر ڈپارٹمنٹ, اور اس کے لوگوں کو اگر ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. ہمارے سیکرٹری, ہمارے ڈی جی صاحب منور میسر صاحب, روشن کناسرو, منظور کناسرو, یہ لوگ یہ بیک بونز ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی. سالہ سال سے مہدی شاہ صاحب جو میرے ساتھ رات دن لگے رہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اگر ٹیم کا ذکر نہ کیا جائے تو بڑی ناانصافی ہے. اور ان لوگوں نے جس طرح شیروں کی طرح میرے ساتھ کام کیا ہے, خاص طور پہ میسر صاحب اور روشن کناسرو کا میں بالخصوص نام لیتا ہوں, مہدی شاہ, ان لوگوں نے جو کام کیا ہے میرے ساتھ یہ تاریخی کام ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگ آنے والے سالوں میں اس کے ریزلٹس دیکھیں. اچھا, ابھی سوال جواب کریں منسٹر صاحب سے. یہ ایک آج سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے, اسے آپ یہ سمجھیں کہ پرفارمنس رپورٹ ہے یا منسٹر حاضر ہو, تو یہ ہمارے منسٹر جو ہیں وہ اس بات سے تو نہیں گھبراتے, اور ایک تاثر یہ تھا کہ سندھ گورنمنٹ کی اس طرح سے کام ہائی لائٹ نہیں ہوتے. تو چیف منسٹر صاحب کل واپس آ گئے تھے, میں نے ان سے میٹنگ کی, میں نے ان سے اجازت لی. کلچر چونکہ میرے دل سے سب سے زیادہ قریب ہے, آپ سب کو پتہ ہے, اور جنید شاہ بھی, تو اقربا پروری سے ہم نے شروع کیا ہے. لیکن ہر کریٹیکل سوال جو آپ کے پاس ہے وہ آگے ایجوکیشن کی منسٹر منڈے کو بیٹھ رہی ہیں, اور ٹیوزڈے کو لا اور ریلیجیس افیئر. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ سندھ گورنمنٹ, اور آخر میں جو چیف منسٹر صاحب کے پاس کافی سارے محکمے ہیں ان پر بھی سوال ہوں گے, یہ سارا کر کے, اور پھر ہماری کیبنٹ بیٹھے گی اور سی ایم صاحب خود بیٹھیں گے, اور اس کے بھی ہم ہوم ورک کر رہے ہیں, تمام سیکریٹریز کو خط لکھ دیے ہیں. تو یہ ایک مختصر سے بات تھی کہ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو باقی جنید شاہ ہیں اور آپ ہیں, مقصد یہی تھا. اچھا, جب آپ لوگ شاہ صاحب کے میں بھی جواب دے سکتا ہوں. کل میں نے فیڈرل منسٹر انفارمیشن مرتضیٰ جو مجھے مبارکباد دینے آئے تھے, صحافی آپ کو پتہ ہے کراچی کا نیوز میں تھا, بھائی صاحب امریکہ میں چلا گیا تو بہت خوش تھا, تو میں نے کہا بجائے مبارکباد کے اس کو پروڈکٹیو کرتے ہیں, اور ہم نے ایک پریس کانفرنس کی وداؤٹ مینشننگ اینی ورڈ. ہی از دا اسپوکس پرسن آف
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 6-10 सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि ये आपका वहम हो सकता है। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का पाकिस्तान की हुकूमत का मुकम्मल प्रोग्राम है, जैसे उन्होंने कहा। और दूसरे सवाल का आप जवाब देंगे या मैं ही दे दूं? नहीं देखिए, वो जो पहले इनकी कारकर्दगी क्यों अच्छी नहीं थी? अगर हम हर वक्त माजी पे ही रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, माजी की गलतियों से सबक सीखना मेरे ख्याल से ज़्यादा कारामद और मुफीद होता है, बजाय इसके कि आप वही बात आ गई ना, कोर्ट डीजी की कैनन्स क्यों चोरी हुई, किसने चोरी की, चोर को जाके पकड़ो। तो बेहतर ये नहीं है कि हम वो कैनन्स उठा के रिपेट्रिएट कर दें। तो माजी पे इतना रिफ्लेक्शन करना सिर्फ गलतियों से बेहतरी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों, कब, कहाँ, कैसे। एक मिनट जमाली साहब, इससे साईं मुझे गाल बोलना साईं, वो सारा किया उस प्रोसेस का मैं हिस्सा रहा। हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल, कराची आर्ट्स काउंसिल, 7-8 साल मैंने जद्दोजहद की कि म्यूज़िक के और आर्ट के आए। अब ये आ गए भाई, सिंध हाई कोर्ट का स्टे है, और मुझे यकीन है कि इस तरह के स्टे पहले भी ख़त्म हुए हैं, और शाह साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर से भी रब्ता हो रहा है, और टॉप मेरिट पे वो सारे हुए हैं, और ये पहला फेज था, अभी और बहुत सारे होने हैं, तो इंशाल्लाह वो उसको परसू कर। हमने में भी यही इशू है, तो हमने लॉ मिनिस्टर को बिठाया, मीटिंग भी की है, अभी मंगल को आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो ये केयरटेकर गवर्नमेंट हर सेकंड उसको पता है कि उसका एक महदूद मैंडेट है कि कोई स्पीड ब्रेकर को दूर करे, जो मैक्सिमम चीज़ें हैं उसको खाली डिलीवर करे, क्योंकि इसका तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। बाकी शाह साहब जो फरमाएं। नहीं, और हाँ हाजिर सर, आखिरी जो डिजिटल सनमा था कराची का, वो भी बंद हो गया। तो एक पहले जो बगैर छत के एक सनमा होते थे, उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था, ओपन एयर टाइप का। वो सनमा की जो है तामीर आप समझते हैं, क्योंकि तफरीह जो सरगर्मियों में कराची में बहुत महदूद है। मेरे ख्याल से ये वो काम है जो जिस तरह से मैं स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स की इंक्रोचमेंट करा के उनको रिस्टोर कराना चाह रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए लैंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस तरह का सिनेमा का आपने जिक्र किया, हमीद सुमरो